बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के करीबी तरीन बल्कि बहुत ज़्यादा उनकी किचन कैबिनेट के जो लोग हैं, जैसे कि शफकत महमूद साहब, फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब, ये तीनों बैक वक्त एक यक ज़ुबान होकर कह रहे हैं कि जी कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, 5 साल पूरे कर रहा है, ये जो अपोजिशन कर रही है ये बस एमी चाय की प्याली में तूफ़ान क्रिएट कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि किसी ने इमरान खान साहब के जूतों में, जिसको कहते हैं शूज़ में जाकर सोचा कि इमरान खान साहब के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है। इमरान खान साहब, वो कहते हैं ना, बाई द कोर ऑफ हार्ट, दिल की अथाह गहराइयों से, शहबाज शरीफ साहब के बकौल वो हर बात में दिल की अथाह गहराइयाँ बहुत कहते हैं। तो इमरान खान साहब दिल से, अंदर से क्या चाहते हैं, ये क्या कभी किसी ने सोचा है? या जिस तरह बिल्कुल उसी तरह के नवाज शरीफ साहब अंदर से, दिल से क्या चाहते हैं, मगर मजबूरन उनको क्या करना पड़ रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब दिल से, नवाज शरीफ साहब तो दिल से ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत पूरे 5 साल करे ताकि इनको लाने वाले भी मज़े चखें, और जो जिन्होंने वोट दिए हैं, सो कॉल्ड जितने भी लोगों ने दिए हैं, उनके भी चाह सारे के सारे जो हैं वो पूरे हो जाएं कि जनाब जिनको ड्रीम टीम, नया पाकिस्तान, इमरान खान तो पता नहीं क्या क्या, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वो जो भी किस्म के नारे थे, वो जो भी खन्नास था जिन कुव्वतों के दिमाग में, वो सारे के सारे अपने शौक़ पूरे कर लें। और इमरान खान साहब ज़्यादा जितनी 5 साल पूरे करेंगे उतना ही ज़्यादा रुसवा होंगे, गैर मारूफ होंगे, गैर मकबूल होंगे। वोट बैंक उनका जितना भी था उससे आधा भी नहीं रह जाएगा, और शायद आगे इमरान खान साहब की सियासत भी ख़त्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो तजर्बे करने वाले हैं उनको फिर तजर्बा करने के लिए कम से कम एक जो पार्टी उन्होंने खड़ी की थी इमरान खान साहब की सूरत में, वो पार्टी उनके हाथ में ना रहे, दस्तयाब ना रहे। जिस तरह एक दौर आया था ना जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग खड़ी की गई, लेकिन हालात का जब मतलब ज़ोर चला, या कह लें कि हालात जब अपनी आप पर चलना शुरू हुए, वो किसे कहते हैं ना, हालात का धारा चेंज कर देते हैं ना बाज़ लोग बड़ी कुव्वत के साथ, तो फिर नेचुरल जब प्रोसेस चला तो फिर काफ लीग कहीं पे भी नहीं थी, अब वो एक घर की पार्टी रह गई है। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब की दिल की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें, और ये किसी के पास ऑप्शन ही ना रहे। जो नेचुरल जो प्रोसेस के ज़रिए पार्टियां बनी हैं वही मैदान में रहें, और लेकिन मजबूरी है कि वो ये वाली ख्वाहिश उनकी पूरी इसलिए नहीं हो सकती कि जो मतलब इमरान खान साहब के पास एक चांस है कि वो एक नए मतलब बंदोबस्त के साथ या नए आर्मी, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा के तो ताकत को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगले 5 साल भी रह सकते हैं, मुल्क का और बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो लिहाजा उनका दिल कुछ चाहता है और वो कर कुछ और रहे हैं, हालात का जबर है। इसी तरह इमरान खान साहब का वो चाहते क्या थे, चाहते तो ये थे कि अगले 5 साल भी वो रहे, लेकिन वो अब हालात नहीं रहे। तो इन हालात में वो उनके लिए दिल की अथाह गहराइयों से क्या चाहते हैं, वो चाहते ये हैं कि जनाब के कल की आती जो तहरीक अदम एतमाद है वो आज रोला में पूरा बना है कि देखें मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये सियासतें कर रहे हैं, और शोर मैंने ये भी डालना है कि पता नहीं कौन कौन इनके साथ मिला हुआ है, और धमकियां भी लगा रहे हैं कि मुझे मेरे खिलाफ अपोजिशन ने अगर वो टेबल हुई तो मैं फायर कर दूंगा किसी को, मैं कोई नया बंदा लेके आ जाऊंगा। ये सारी वो धमकियां दे रहे हैं। वो रोटी को चोची नहीं कहते, वो ये वाला काम नहीं करेंगे कि वो एक इदारे के साथ मत्था लगा के बैठ जाएं, यानी कि पूरे इदारे को अपने खिलाफ कर लें। तो दूसरा ये है कि उनकी सियासी बका इसी में है कि उनको ये कहने का मौका मिले कि जी कि देखें मुझे तो काम नहीं करने दिया गया। वो काम करने दिया गया नहीं करने दिया गया, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या नहीं समझते, ये एक अलग से बहस है। लोग उनके इस इस्तदलाल को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन एक चांस रहेगा कि यार कि मुझे तो गिरा दिया, पता नहीं ये एस्टेब्लिशमेंट साथ मिल गई, वो जो भी फिर ये सौदा अपना बेचेंगे। तो और फिर दूसरा ये है कि यानी वही जो खदशा नवाज शरीफ साहब वाला है वो वाला भी कायम रहेगा कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उनके पास एक जीती जागती पार्टी रहेगी कि वो कल कलां को मौका आने के ऊपर उसको इस्तेमाल कर सकें, उसमें फिर जनाब जान डाल दें, उसको फिर एक नेशनल लेवल की पार्टी खड़ी कर दें। तो इन सारे हालात में मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब
اور جو فواد چوہی صاحب بیان دے رہے ہیں کہ فوج ہمارے پیچھے ہے، اور یہ پہلی حکومت آئی ہے کہ جس کے پیچھے فوج اور عوام ہے، اور تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، شیخ رشید صاحب جو ہیں خفتائیاں ان کی اڑی ہوئی ہیں، ہوائیاں جس کو ہم کہتے ہیں اڑی ہوئی ہیں چہرے کی، اور وہ ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، قانونی موش گافیوں کے اوپر وہ اتر آئے ہیں، اور وہ جناب ٹرک کی بتی یہ ہے کہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کروائیں گے، ابھی تک جو جمع نہیں کی اپوزیشن نے ایوی شو ڈالا ہوا ہے، مطلب کیا کرایا کچھ نہیں تو گلاس توڑا بارہ آنے، وہ والی بات کر رہے ہیں، تو پورا شو ڈالا ہوا ہے، حالانکہ جو بنیادی کام ہے وہ انہوں نے کیا نہیں ابھی تک، وہ 48 گھنٹے بھی گزر گئے بلکہ 72 گھنٹے بھی گزر گئے، تو انہوں نے تو ابھی تک ریکوزیشن نہیں دی، اور ریکوزیشن دینا ضروری ہے، یہ الگ چیز ہے اور وہ والی الگ چیز ہے طریقے عدم اعتماد۔ پہلے ریکوزیشن دیں گے، 14 دن کا ٹائم ہے اسپیکر کا کہ اسپیکر اس پر 14 دن کے اندر اندر اجلاس طلب کر سکتے ہیں، پھر وہ جب اجلاس طلب ہوگا 14ویں دن جا کے اسپیکر، ظاہر ہے کہ اسپیکر عمران خان کی پارٹی کے ہیں اسد کیسر صاحب، اور وہ ہمیشہ ڈنڈی مارتے ہیں، تو وہ 14ویں دن جا کے اجلاس طلب کریں گے، اور پھر جب آ کے بیٹھیں گے تو ریکوزیشن آئے گی، تو پھر وہ 7 دن بعد اجلاس دوبارہ طلب کر لیں گے، تو یہ جناب کل ملا کے مہینہ پورا گزر جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر وہ اشارتاً جو کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ پھر اس کے بعد اپریل شروع ہو جانا ہے، بجٹ کی تیاری شروع ہو جانی ہے، اور کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ جناب کہ عمران خان بجٹ سے پہلے چلے جائیں، اس بات کو سمجھیں، تو لہٰذا عمران خان 5 سال پورے کریں گے، تو یہ وہ ڈانگ مار رہے ہیں عمران صاحب کے سر کے اوپر۔ عمران خان صاحب نہیں چاہتے، وہ ہوش مند سیاستدان نہیں چاہے گا ان حالات میں کہ جب اس کو شہید کا درجہ مل رہا ہے سیاسی شہید کا، تو وہ کیوں نہ لے، وہ تو جناب آگے بڑھ کے چوم کے شہادت کا درجہ جو ہے وہ آنکھوں کو لگا کے ماتھے پر لگا کے قبول کرے گا۔ تو میں نے یہ جو ہے شیخ رشید صاحب والی جو بات ہے، یہ میں نے قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ لاجیکل بات ہے، تو میں نے جناب کچھ رابطے کیے، کچھ پارلیمنٹیرین کے ساتھ میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، تو جو پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے اس بات سے انکار کیا، کچھ نے تو کہا کہ یار اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا قانونی طور پر، تو پھر میں نے جو کہہ لیں کہ پارلیمانی افیئرس کو جو ڈیل کرتے آئے ہیں اور جن کی عمر ایک گزری ہے، وہ کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی کی اوپر ڈائری بھی ان کی بڑی مشہور تھی، بلکہ جناب نصرت جاوید صاحب، ان سے میری بات ہوئی، وہ اپنے کالمز میں بھی یہ والا ذکر کر چکے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جی کہ یعنی پریکٹس یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جو ریکوزیشن عام اجلاس کی ہے وہ 14 دن کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ ایک معمول کا کام ہوتا ہے کہ جی کہ فلاں مثال کے طور پر پشاور میں دھماکہ ہو گیا ہے، تو ہم پاکستان کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، 68 یا 30% جو ہیں یا 68 جو افراد بنتے ہیں وہ ریکوزیشن کے اوپر سائن کریں گے، چٹھی لکھیں گے اسپیکر کو، اور وہ اس پر اجلاس جو ہے وہ 14 دن کے اندر اندر طلب کرنے کے مجاز ہیں، وہ اجلاس بلائیں گے اس کے اوپر۔ لیکن جو ہے تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف، یہ ضابطے کی کارروائی نہیں، یا یوں کہہ لیں یہ معمول کی کارروائی نہیں ہے، یہ غیر معمولی اقدام ہے، یہ پارلیمانی جو بزنس ہے اس میں یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک ایکٹ ہوتا ہے یا ایک کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ عام ریکوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ جا کے اسپیکر کو دے سکتے ہیں، تحریک عدم اعتماد اس کے دفتر میں جمع موو جو ہے وہ جمع کرا دیں، اور وہ کم از کم 3 دن یا 3 دن سے دستوری جو بندش ہے یا جو کہہ لیں کہ کیا اس کو کہیں گی، دستوری مجبوری کہہ لیں یا جو پابندی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 دن میں وہ کوئی اجلاس بلانا ہے اور 3 دن سے پہلے نہیں بلا سکتے۔ تو اس کے اوپر میری ان سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی، اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو گورنمنٹ جو چاہتی ہے کہ مطلب کوئی بڑا جو کہتے ہیں لویا توڑ کام کرنا چاہتی ہے، تو پھر ان کو ان کی دانست کے مطابق، وہ کہتے ہیں میری دانست کے مطابق پہلے ان کو اسپیکر کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کرنی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا، نہ دستور میں اور نہ کوئی روایت ہے کہ جناب کی کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ بیک وقت یا اوپر نیچے اسپیکر اور اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کر سکتے۔ ٹیکنیکل وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ، اور یہ بات دل کو بھی لگتی ہے کہ
پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ جو پارلیمانی پروسیڈنگز ہیں ان کو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، اور جو حالیہ جو ہمارے سامنے مثال ہے وہ ہے جناب ان کی کیا نام ہے جی ان کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو اسپیکر وہ ووٹ تھے چیئرمین سینٹ کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ڈالے یوسف رضا گیلانی صاحب کو گئے تھے، اور وہ جو مظفر شاہ تھے، اس طرح کا نام ہے ان کا میں بھول گیا ہوں، جو سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں ایک دور میں، وہ پریزائڈنگ آفیسر تھے، اور انہوں نے جناب وہ جو ووٹ مہر آگے نہیں پیچھے لگی ہے وہ انہوں نے ووٹ ضائع کر دی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، جو پروسیڈنگ ہوتی ہے، جو بزنس ہے، جو کاروائی ہے پارلیمان کی۔ تو اس لیے جو کروشل ٹائم کے اوپر اس نے فنکاری دکھائی تھی نا ظفر شاہ صاحب نے، تو اسپیکر کیوں نہیں کوئی کاروائی دکھا سکتا؟ مثال کے طور پر انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے مثال دی کہ جی کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو 7 دن بڑا ٹائم ہوتا ہے ایک وفاقی حکومت کے لیے مینج کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف پنجاب بھی تھا، بے نظیر بھٹو کے خلاف فوج بھی تھی، بے نظیر بھٹو کے خلاف عدالت بھی تھی، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اور وہ 4 بندے نتیجے جب وہ ووٹنگ کی باری آئی تو 4 ووٹ بے نظیر بھٹو کے بڑھ گئے، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو مینج کرنے کا پاس کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے 7 دن، اور وفاقی حکومت کے پاس بے پناہ وسائل، بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں۔ اور یہ مثال ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، تب اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تھی، سمجھیں اس بات کو۔ تو لہٰذا بہت بڑا رسک ہے ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دینا۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو پہلے تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف پیش کریں، پیر کو جائیں اسپیکر کے خلاف پیش کریں، منگل کو جائیں وزیر اعظم کے خلاف پیش کر دیں۔ پہلے کس کے خلاف ہوگی؟ اسپیکر کے خلاف ہوگی۔ تو وہ کون پریزائڈ کرے گا؟ غالباً وہ جو چیئر وہ بنتی ہے، جو بورڈ آف چیئرز کا بنتا ہے نا، وہ میں ٹیکنیکل نام اس کا بھول گیا ہوں کہ اگر اسپیکر نہیں ہے تو ڈپٹی اسپیکر نہیں ہے تو کوئی اور بندہ، تو وہ چیئر کرے گا۔ فخر امام صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی اس میں سب سے سینئر ترین ہے، تو وہ چیئر پھر کریں گے۔ تو وہ کروشل ٹائم پر کوئی مطلب نیوٹرل رہیں گے۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں یہ کروشل ٹائم کے اوپر نیوٹرل نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف ڈائریکٹ، تو 7 دن کا ٹائم ہے، اپوزیشن کے 25 بندے غائب ہو جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، مختلف مقدمات میں دھر لیے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین جو ہیں ہمارے خلاف، ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور حکومت کسی کے خلاف بھی چاہے گھر میں سوئے ہوئے بندے کے خلاف چاہے مقدمہ درج کر سکتی ہے، گرفتار کر سکتی ہے۔ تو آپ اپوزیشن لیڈر اسپیکر کو کھڑے ہو گئے کہ اگر جناب ہم نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہوئی ہے، کتنی زیادتی ہے، ہم حکومت نے ہمارے بندے اٹھا لیے ہیں، آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں، وہ کہے گا میں نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد فارغ۔ تو پھر بہترین پالیسی کیا ہے؟ بہترین پالیسی یہ ہے کہ آپ پیر والے دن اسپیکر کے خلاف جائیں، یعنی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف آئے، اگلے دن آپ وزیر اعظم کے خلاف کر دیں، پہلے اسپیکر کو اڑائیں، اسپیکر اپنی مرضی کا لائیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اسپیکر کی بیلٹنگ ہوتی ہے خفیہ، رائے شماری خفیہ ہوتی ہے، اس کے ووٹ ڈبے میں پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک آسان مرحلہ ہوگا کہ جناب کے ویسے تو وہ بدید ہونا پڑتا ہے نا کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو کے پارٹی کے ارکان جو ہے وہ ووٹ ڈالیں، تو لہٰذا وہ کیا کریں گے کہ جی کہ وہ خفیہ جو آپ کے ساتھ مک چکے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کہ ہم وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے لیے زیادہ آسان ہے کہ خفیہ بیلٹنگ میں جا کے پہلے اسپیکر کے خلاف ووٹ ڈال دیں۔ جب اسپیکر کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اتنی تیاری ہے اپوزیشن کی، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا کہ حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھے گی، بالکل اسی طرح جس طرح یوسف گیلانی صاحب نے حکومتی امیدوار حفیظ شیخ صاحب کو ہرایا، تو اخلاقاً جو ہیں اپنا کڑے پائے نا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا۔ تو لہٰذا اب بھی یعنی پھر حالات وہی پیدا ہو جائیں گے، وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، نہیں لینا پڑے گا تو پھر اس کے بھی آگے کئی طریقے ہیں، پھر مطلب اچھا، لیکن عدم اعتماد والے میں جو بار ہے، اب اس میں بھی ایک لوچا ہے جس کو ہم لوچا کہتے ہیں نا، وہ حکومت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹرینتھ شو کرے کہ ہمارے پاس 172 ارکان موجود ہیں۔ ادروائز تحریک عدم اعتماد میں یہ ذمہ داری
کس پہ آتی ہے؟ اپوزیشن کے اوپر آتی ہے. اور اپوزیشن کے اگر 20-30 بندے حکومت اٹھا کے غائب کر دے تو کیا کر لے گی اپوزیشن؟ کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ ان کا بڑا زبردست جو تجزیہ ہے وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت اپوزیشن یہ والا کام نہیں کرتی اور وہ ڈائریکٹ جو اٹیک کرتی ہے پرائم منسٹر کے اوپر، تو پھر وہ کہتے ہیں پھر جناب مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ پھر اپوزیشن نے کچھ اس طرح کی تیاری کی ہوئی ہے، یعنی کہ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دانست میں، اور یہ ویسے بھی عام خیال یہی ہے اور یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے یہ خیال، اور کافی کوارٹرز کی طرف سے یہ خیال سامنے آ رہا ہے کہ جو اصل پلان ہے جس کا جو اشاراتاً ذکر بھی کیا نصرت جاوید صاحب نے، وہ اصل پلان جو ہے، وہ منصوبہ جو ہے، وہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، شہباز شریف صاحب کے پاس کسی حد تک، اور مکمل جناب نواز شریف صاحب کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہے اپوزیشن وزیر اعظم کے اوپر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت گہری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی چال چل کے سوچی ہوئی ہے چلنے کے لیے کہ جس تک ہمارے جو دماغ ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے، عام لوگوں کے دماغ. وہ تو ہمیشہ کہا کرتے ہیں مزے کے ساتھ کہ 2 ٹکے کے رپورٹر، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم 2 ٹکے کے رپورٹر ہیں، تو 2 ٹکے کے رپورٹروں کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ادروائز ایک عام جو لے مین ہے، ایک عام جو رپورٹر ہے جو ان چیزوں کو کور کرتا ہے، سیاستدان بڑے سیانے ہوتے ہیں سر، اس کی دانست، اس کی سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ حضور اعلیٰ کہ اگر اپوزیشن ڈائریکٹ وزیر اعظم کے اوپر اٹیک کرنے جا رہی ہے، تحریک عدم اعتماد کا میزائل مارنے جا رہی ہے، تو بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے پاس وسیع و عریض، وفاقی حکومت کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں، اور کروشل ٹائم کے اندر اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے پاس بے پناہ اور سنگ دلانہ اختیارات ہوتے ہیں جو وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یوز کرتے ہیں، اور وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوتے، ماں سوائے عوامی عدالت. اور عوامی عدالت تو پھر اپنا فیصلہ ٹائم سے ہی سناتی ہے نا جی، وہ جب بھی سناتی ہے. تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی قوم کو کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے دل کی تمنا کیا ہوگی کہ میں کل کا شہید ہوتا، سیاسی شہید بنتا، آج سیاسی شہید بنوں، اور آج کا ہوتا سیاسی شہید ابھی سیاسی شہید ہو جاؤں. تو یہ شیخ رشید صاحب اپنی بس وزارت جاتی نظر آ رہی ہے، اور ان کا دل کھالا پڑ رہا ہے. اور فواد جوئی صاحب نے تو خیر اگلی پارٹی کوئی دیکھنی ہوگی، اور شفقت محمود صاحب ان بیچاروں کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، اور یہ گیٹ نمبر 4 کی ساری مخلوقیں ہیں. اور مجھے ایک بات یہ بھی کسی نے کہی کہ یار کہ یہ چونکہ اپنے دماغ سے سوچتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا انفارمیشن کے سارے ڈور کلوز ہو چکے ہیں، ساری کھڑکیاں، دروازے، موریاں، چیتاں بند، تو ٹیلی فون بند، تو اب ان کو اپنے دماغ سے سوچنا پڑ رہا ہے، تو باولے ہوئے پڑے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں کندھوں میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو بڑا یہ نہیں کہ یہ کہہ لیں کہ سیاسی مفلوج لوگ ہیں، یہ سیاسی ذہنی معذور لوگ ہیں جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. تو ان حالات میں جو بینظیر بھٹو ایسے لوگوں کو سیاسی یتیم کہا کرتی تھی. سیاسی یتیموں کا یہ حال ہوتا ہے جو شیخ رشید صاحب کا ہو رہا ہے، شکل پہ 13 بجے ہوئے ہیں، اور فواد جوئی صاحب کا زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھا نہیں نکلتا پہ پائندہ. اور شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یار کہ پارٹیاں ناراض ہو گئی ہیں نا، تو کوئی پریشان حال نہیں. اور عمران خان صاحب ان سب میں سے ہوشیار ہیں، سب میں سے چلاک ہیں، اسی لیے وہ وزیر اعظم ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی عافیت کس میں ہے، ان کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ جلد از جلد سیاسی شہید ہوں، اور تاکہ اگلا ان کا جو مستقبل جتنا بھی ہے بچا کچا وہ سیف تبھی ہوتا ہے، ادروائز تو کم فرق. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ. اور وہ لڑیں گے بھی نہیں، وہ جو ہے نا کہ میں فائر کر دیں گا یا کر دیں گا، وہ کر دیں گا، وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.